आजमाइश और फितना क्या है, जानिए कुरान से। सलामुन अलैकुम, सलामती ऊपर आप सबके। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमारी जिंदगी में परेशानी अल्लाह की तरफ से आती है? जी नहीं भाई, देखें अल्लाह आपसे सूरा नंबर 42 की आयत नंबर 30 में और सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 79 में क्या कह रहे हैं? वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफू अन कसीर। और जो तुम सब पर पहुंचती है पहुंचने वाली में से, फिर साथ जो कमाया तुम सब के हाथों पहुंचने, और वो दरगुजर करता है बारे में बहुत सारे। मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिना अल्लाहि वमा अस्वाबका मिन सय्यिअतिन फमिन नफ्सिका व अरसलनाका लिलनासी रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। जो तुम्हें पहुंचती है अच्छाई से फिर अल्लाह से है, और जो तुम्हें पहुंचती है बुराई से फिर तुम्हारे नफस से है, और हमने भेजा तुम्हें इंसानों के लिए एक पैगाम पहुंचाने वाला, और काफी है साथ अल्लाह एक शहीद गवाह। तो भाई याद रखें कि आपकी जिंदगी में परेशानी आपकी अपनी वजह से है, और अल्लाह की तरफ से सिर्फ अच्छाई आती है या फिर आपकी आजमाइश आती है। अच्छा भाई, एक सवाल है कि अल्लाह हमारी आजमाइश क्यों करते हैं? भाई अल्लाह हमारी आजमाइश या इम्तिहान इसलिए करते हैं कि हमारे ईमान को जांच लें और हमें अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की जानिब ले आएं, जैसे कि सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 168 में बयान है। वक़त्तअनाहुम फी अल अर्दी उममन मिनहुम अल सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिका व बलौनाहुम बिल हसनाति वल सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। और हमने उन्हें अलहदा किया बीच खास जमीन उम्मतों इमामों, उनमें से खास इस्लाह करने वाले और उनमें से उसके दूसरे, और हम उनको आजमाते हैं साथ खास अच्छाइयों और खास बुराइयों, इसलिए कि वो रुजू करे। तो भाई इस आयत के मुताबिक अल्लाह आपके ईमान को जांचने के लिए और आपको अपनी तरफ लाने के लिए आप पर आजमाइश या इम्तिहान डालते हैं। तो भाई क्या अल्लाह सिर्फ परेशानी से आजमाता है? जी नहीं भाई, आप सूरा नंबर 21 की आयत नंबर 35 देखें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तु अल मौती व नबलूकुम बिल शर्री वल खैरी फितनतन व इलैना तुरजऊन। तमाम नफस नफ्सियात चखेगी खास मौत मुकम्मल होने का, और हम तुम सबको आजमाएंगे साथ खास बुरी और खास अच्छी फितना बहकाने वाली चीज के, और हमारी तरफ तुमने रुजू करना है। तो भाई इस आयत के मुताबिक अल्लाह हमें अच्छे और बुरे फितना से आजमाएंगे, और हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है। और फितना कहते हैं किसी बहकाने वाली चीज को, यानी जिन चीजों से आप अल्लाह की राह से दूर हो जाएं। अल्लाह उन चीजों से आपकी आजमाइश करते हैं, और वो बहकाकर आजमाइश लाने वाली चीजें फितना कहलाती हैं। जैसे सूरा नंबर 8 की आयत नंबर 28 में अल्लाह ने माल और औलाद को फितना कहा है, क्योंकि उनकी मोहब्बत में आप अल्लाह की राह से बहक जाते हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको आजमाइश का जरिया बनाया है। अच्छा भाई, अब ये बताएं कि अल्लाह हमें इन फितनों यानी बहकाकर आजमाइश में लाने वाली चीजों से कितनी दफा आजमाएंगे? भाई इसके लिए आप सूरा नंबर 9 की आयत नंबर 126 देखें। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। क्या और नहीं वो देखते कि बेशक वो फितना बहकाने वाली चीज में डाले जाते हैं, बीज हर साल एक दफा या 2 दफा, फिर भी नहीं वो तौबा करते लौटते,
اور نہیں وہ نصیحت یاد دہانی حاصل کرتے۔ اچھا بھائی، فتنہ تو سمجھ میں آ گیا، اب یہ بتائیں کہ وہ کون سے مختلف طریقے یا حالات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ ہماری آزمائش یا امتحان لیں گے؟ جی بھائی، آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 اور 156 دیکھیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور یقیناً ہم تم سب کی آزمائش کریں گے ساتھ کسی چیز کے میں سے، خاص خوف اور خاص بھوک اور نقصان میں سے، خاص مالوں اور خاص جانوں نفسوں اور خاص نتیجوں کے، اور خوشخبری دے دو خاص صبر کرنے والوں کو، جو لوگ جب انہیں کوئی پہنچتی ہے پہنچنے والی سے وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ آپ کی آزمائش کریں گے کچھ چیزوں سے، جس میں پہلی چیز ہے خاص خوف۔ بھائی، یہ خوف کس چیز کا ہے؟ کیا آپ کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی، مثال کے طور پر آپ قرآن اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ آپ کو رشتہ یا تعلق ختم ہونے کا خوف ہے، یا لوگ کیا کہیں گے والا خوف ہے، یا ترقی نہ ہونے کا خوف ہے۔ اور بھائی، یہ خاص بھوک کیا ہے؟ بھائی، یہ بھوک آپ کی خواہشات کی بھوک ہے، جن کو پورا کرنے کے لیے آپ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو چیزوں کے نقصان سے آزمائیں گے، جس میں آپ کے مال ہیں، جیسے پیسہ، گھر، گاڑی وغیرہ، اور آپ کی نفس کا نقصان ہے، یعنی انسان کی جان، سوچ، صحت وغیرہ۔ پھر آپ کے ثمر کے نقصان سے، اور ثمر کہتے ہیں پھل یا نتیجہ کو، جیسے محنت کا پھل ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی چیز کے لیے محنت کی مگر آپ کو اپنی محنت کے مطابق نتیجہ نہ ملے۔ اچھا بھائی، کیا ان کے علاوہ بھی آزمائش کی چیزیں ہیں؟ جی بھائی، آپ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 94 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے جو لوگ ایمان لائے ہو، یقیناً تم سب کی آزمائش کریں گے اللہ ساتھ کسی چیز کے خاص شکار میں سے، پہنچیں گے اس تک تم سب کے ہاتھ پہنچ اور تم سب کے نیزے، معلوم کرنے کے لیے اللہ کے جو اس سے خوف رکھتا ہے ساتھ غیب بغیر دیکھے کے، پھر جو زیادتی کرے بعد اس کے، پھر اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو بھائی، اس آیت میں لفظ صید نہیں الصید ہے۔ ویسے تو صید کے معنی شکار کے ہیں، اور شکار کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو آپ اپنی جسمانی یا نفسیاتی خواہش پوری کرنے کے لیے زبردستی حاصل کرتے ہیں، اور جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ گیا تو اب اس لفظ کے وہ معنی نہیں رہتے۔ یعنی اس آیت کے مطابق اللہ کسی الصید یعنی خاص شکار کے حاصل کرنے کو آپ کے لیے آسان کریں گے۔ تو خاص شکار ہر وہ چیز یا عمل ہے جس سے اللہ کی آیات آپ کو روکتی ہیں، اور اللہ آپ کی آزمائش کے لیے اس منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، تاکہ دیکھیں کہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ بھائی، کیا آپ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جی بھائی، مثال کے طور پر رشوت لینا یعنی دوسروں کا مال ناحق کھانا سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 188 کے مطابق منع ہے، مگر اللہ آپ کے لیے رشوت لینا آسان بنا دیں گے، اور یہ پھر آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ رشوت لیتے ہیں یا نہیں۔ اچھا بھائی، یہ اچھائی والی آزمائش کیسے آتی ہے؟ بھائی، اس کے لیے آپ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 165 دیکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم. اور وہ ہے وہ جو رکھتا ہے تم سب کے لیے نعم بدل خاص زمین کے اور بلند کیا تم سب کے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں آزمائش کرنے کے لیے تم سب کی بیچ جو دیا تم سب کو. بے شک تیرا رب جلد ہے خاص فیصلہ کرنے والا اور بے شک وہ ہے یقیناً بخشنے والا رحم والا. تو بھائی اس آیت کے مطابق اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر درجات میں بلند کرتے ہیں آزمائش کے لیے. اس میں جو ان کو دیا ہے کسی کو مال میں دوسروں سے بلند کریں گے, کسی کو علم میں, کسی کو صحت میں اور کسی کو حکومت دے کر, اور اس اللہ کے دیے ہوئے میں ان کی آزمائش ہے. اچھا بھائی اب یہ بتائیں کہ لوگوں کی آزمائش اور امتحان میں دعا کا کیا طریقہ ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے؟ اس کے لیے آپ سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 49 دیکھیں اور پھر سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 12 دیکھیں. لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسه الشر فیئوس قنوط. نہیں تھکتا خاص انسان دعا پکار سے خاص بھلائی کی, اور اگر چھوتی ہے اس کو خاص برائی پھر مایوس ہو جاتا ہے نا امید. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب چھوتی ہے خاص انسان کو خاص تکلیف, دعا پکارتا ہے ہمیں اس کے اجنبی ہونے کے لیے یا بیٹھے یا کھڑے, پھر یقیناً جو ہم دور کر دیتے ہیں بارے میں اس کی تکلیف گزرتا ہے جیسے کہ نہیں دعا پکارا ہمیں طرف تکلیف اس کو چھونے والی. اسی طرح خوبصورت بنا دیتے ہیں اسراف کرنے والوں کے لیے جو ہیں وہ عمل کرتے. تو بھائی ان آیات کے مطابق اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ جب اللہ آپ پر کوئی آزمائش لائیں اپنی طرف لانے رجوع کرانے کے لیے تو آپ مایوس یا نا امید ہوں کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کر رہا یا آپ اس مسئلے میں ہمیشہ رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ آپ کو اس مسئلے سے نکال دیں تو بھی آپ کو اللہ سے اپنی صلات یعنی رابطہ اسی طرح قائم رکھنا ہے جیسے اس پریشانی میں رکھا تھا. اچھا بھائی اس آزمائش یا امتحان کے وقت بہترین دعا کیا ہے اور اس دعا کا اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے؟ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 286 دیکھیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نہیں تکلیف دیتا اللہ نفس کو مگر اس کی وسعت سے اس کے لیے جو کمایا اور اوپر اس کے جو کمایا. ہمارے رب نہیں تو ہمیں پکڑنا اگر ہم بھولیں یا ہم غلطی کریں, ہمارے رب اور نہیں تم اٹھانا اوپر ہمارے بوجھ جیسے جو اس کو اٹھایا اوپر خاص لوگوں کے ہم سے پہلے, ہمارے رب اور نہیں تم ہم پر اٹھانا جو نہیں طاقت یقیناً ہمیں ساتھ اس کے, اور درگزر کر بارے میں ہمارے اور بخش دے یقیناً ہمیں اور ہم پر رحم فرما, تو ہے ہمارا مولا پھر ہماری مدد کر
اوپر خاص قوم خاص انکار کرنے والوں کی۔ اور بھائی دیکھیں کہ اللہ نے آپ کی اس دعا کا آپ کو پہلے سے جواب بھی دے دیا ہے۔ آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 42 دیکھیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے، خاص اصلاح والے، نہیں ہم تکلیف دیتے نفس کو مگر اس کی وسعت سے، وہ ہیں رہنے والے خاص جنت کے، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے۔ تو بھائی یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں پریشانی آپ کی اپنی وجہ سے ہے، اور اللہ کی طرف سے صرف آزمائش آتی ہے، اور اللہ ہماری آزمائش یا امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو جانچ لیں اور ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی جانب لے آئیں، اور اللہ ہمیں اچھے اور برے فتنہ سے آزمائیں گے۔ اور فتنہ کہتے ہیں کسی بہکانے والی چیز کو، یعنی جن چیزوں سے آپ اللہ کی راہ سے بہک سکتے ہیں، ان چیزوں سے اللہ آپ کی آزمائش کرتے ہیں، اور وہ بہکانے والی چیزیں فتنہ کہلاتی ہیں، اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ سے رجوع صرف اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے۔ اور اللہ آپ کی آزمائش کریں گے کچھ چیزوں سے، جس میں ہے خاص خوف اور آپ کی خواہشات کی بھوک، جن کو پورا کرنے کے لیے آپ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کو چیزوں کے نقصان سے آزمائیں گے، جس میں آپ کے مال ہیں، جیسے کاروبار، پیسہ، گھر، گاڑی وغیرہ، اور آپ کے نفس کا نقصان ہے، یعنی انسان کی جان، سوچ، صحت وغیرہ۔ پھر آپ کے ثمر کے نقصان سے آزمائیں گے، یعنی محنت کے مطابق نتیجہ نہ ملنے سے۔ اس کے علاوہ اللہ کسی الصید یعنی خاص شکار کے حاصل کرنے کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، اور خاص شکار ہر وہ چیز یا عمل ہے جس سے اللہ کی آیات آپ کو روکتی ہیں، اور اللہ آپ کی آزمائش کے لیے اس منع کی ہوئی چیز کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، تاکہ دیکھیں کہ آپ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔ اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر درجات میں بلند کرتے ہیں آزمائش کے لیے۔ اس میں جو ان کو دیا، کسی کو مال میں دوسروں سے بلند کریں گے، کسی کو علم میں، کسی کو صحت میں، کسی کو حکومت دے کر، اور اس اللہ کے دیے ہوئے میں ان کی آزمائش ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ جب اللہ آپ پر کوئی آزمائش لائیں، اپنی طرف لانے، رجوع کرانے کے لیے، تو آپ مایوس یا نا امید ہوں کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کر رہا، یا اس مسئلے میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ آپ کو اس مسئلے سے نکال دیں تو بھی آپ کو اللہ سے اپنی صلات یعنی رابطہ اسی طرح قائم رکھنا ہے جیسے اس پریشانی میں رکھا تھا۔ اور اگر آپ توکل کریں اس معاملے میں اللہ کی یقین دہانی کے اوپر، تو اللہ آپ کو ذہنی سکون دے کر آپ کی دنیا جنت بنا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ ایمان کی کمزوری دکھائیں اور اللہ پر توکل نہ کریں تو آپ مایوسی اور غم میں لپٹ کر اپنا ذہنی سکون کھو دیتے ہیں، اور آپ اپنی آزمائش کو اپنے لیے عذاب میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس موضوع پر مزید معلومات چاہیے تو آپ ہماری اللہ پر توکل کیا ہے اور اللہ آپ سے کیسے بات کرتا ہے والی ویڈیوز دیکھیں۔ اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔